अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिन्हा व हुम मिन फ़ज़अइन यौमइज़िन आमिनून वमन जाअ बिस्सय्यअति फकुब्बत वुजूहुहुम फिन्नार हल तुजज़ौना इल्ला मा कुन्तुम तामलून। जो शख्स नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए उससे बेहतर बदला है, और वो उस दिन घबराहट से अमन में होंगे। और जो बुराई लेकर आएगा तो उनके चेहरे आग में ऊंधे डाले जाएंगे। तुम बदला नहीं दिए जाओगे मगर उसी का जो तुम किया करते थे। इंसान इस दुनिया में आकर जब से होश संभालता है, उसके अच्छे और बुरे अमाल का रिकॉर्ड तैयार होना शुरू हो जाता है। मौत तक उसके सब अमाल लिख लिए जाते हैं ताकि क़यामत के दिन उसे उसके मुताबिक जजा या सजा मिले। जो लोग नेक अमल करेंगे अल्लाह ताला उनको कई गुना ज्यादा अजर देगा, और वो क़यामत के दिन की हौलनाकियों से अमन में होंगे। और जो बुराई करेंगे उन्हें उनकी बुराई की सजा मिलेगी। वो जहन्नम में ऊंधे मुंह गिराए जाएंगे। अक्लमंद वही है जिसका ज़मीर जिंदा हो, उसके अंदर नेकी और बदी का एहसास जिंदा हो। वो हर मामले में दुरुस्त राह इख्तियार करे और बुरी रविश से बच कर रहे, ताकि क़यामत के दिन के बुरे अंजाम से बच सके। नेकी करने वाला इस दुनिया में भी पुरसुकून दिल का मालिक होता है, और वो आखिरत में भी अमन में होगा। बुराई करने वाला जिस तरह यहाँ खौफ का शिकार रहता है, आगे भी उसका यही हाल होगा और बुरा अंजाम उसका खैर मकदम करेगा। तो आज की गुफ्तगू का मौजू है, नेकी करने वाले क़यामत के दिन घबराहट से अमन में होंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन जाअ बिल हसनति, जो कोई नेकी लेकर आया। नेकियों में सबसे बड़ी नेकी ला इलाहा इल्लल्लाह है, यानी जो ईमान लाया, और ईमान लाने के बाद फिर उसने अमल सालेह भी किए। यानी अमल सालेह में फिर हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद से मुतल्लिक कौली, फेली, जाहिरी, बातिनी नेकी सब की सब इसमें आ जाती हैं। यानी अल्लाह के हक अदा करना, इबादत इख्तियार करना, बंदों के हकूक देना, और फिर जबान से जो अच्छी बात करना या बुरी बात करना, ये सब कुछ इंसान के अमाल में शुमार होता है। लेकिन जब इंसान कोई भी अच्छी बात मुंह से निकालता है तो अल-कलिमतु तय्यबतु सदका, इसी तरह कोई भी अच्छा अमल करता है तो वो भी उसके हक में लिख लिया जाता है। नेकी की 3 शराइत हैं। जिस काम में, जिस अमल में ये 3 शराइत पूरी हो तो वो नेकी समझी जाएगी, वरना उसे नेकी नहीं समझा जाएगा। उनमें से पहली शर्त ईमान की शर्त है। अगर कोई भी शख्स ईमान के बगैर नेक काम करे, कोई चैरिटी का काम करे, कोई बीमारों की खिदमत करे, यानी लोगों की भलाई के बेशुमार काम है, लेकिन अगर उसके अंदर ईमान नहीं तो उसकी वो नेकी कबूल नहीं होगी। उसका ना सदका कबूल होगा और ना ही उसकी दीगर खिदमात कबूल होगी। दुनिया में हो सकता है कि उसको अप्रिसिएशन मिल जाए, लोग उसको बहुत इज्जत दें, लोग उसको एक अच्छा इंसान समझें, और दुनिया के मेयार पर वो वाकई एक अच्छा इंसान होगा, लेकिन आखिरत में उसके लिए नेक अमाल कबूल ना होंगे। दूसरी शर्त इखलास की है, खालिस अल्लाह के लिए अमल करना। इंसान ना रियाकारी करे और ना ही शोहरत का तालिब हो। अगर कोई शख्स ईमान भी रखता है लेकिन उसके अंदर इखलास नहीं है, दिखावे के काम करता है, इसलिए काम करता है कि लोग उसको उसको उसकी तारीफ करें, उससे मोहब्बत करें, उसका नाम बुलंद हो, शोहरत हो उसकी दुनिया में, तो ऐसी नेकी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगी जिसका बदला और सिला शोहरत की शक्ल में दुनिया में चाहा जाए। तीसरी शर्त जो है वो सुन्नत के मुआफिक होना, शरीयत के मुताबिक होना जरूरी है, क्योंकि जो अमल शरीयत के खिलाफ जाता हो वो नेकी शुमार नहीं होता। यानी मसलन कुछ हराम चीजों से, फहश चीजों से हमारे दीन ने रोका है। अगर कोई शख्स उस फहश को इख्तियार करके, हराम को इख्तियार करके
کوئی بہت بڑی چیریٹی آرگنائز کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے، تو وہ بھی قابل قبول نہ ہوگا۔ تو بہرحال جو شخص ان تین شرائط کو، یعنی ایمان کو، اخلاص کو، سنت کے مطابق عمل کر کے، شریعت کے مطابق عمل کر کے اللہ کے ہاں لایا قیامت کے دن، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی عزت دینے والا ہے کہ ان کو اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ یعنی جو اس نے کوشش کی، جو محنت کی، جو کام کیا، اس سے بہترین بدلہ اس کو ملے گا۔ یعنی بندے کے عمل، قول اور اس کے ذکر سے اللہ کا ثواب بہتر ہے۔ یعنی جو جتنا ہم کام کرتے ہیں وہ ورث نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر اتنی زیادہ جزا یا اتنا بڑا ریوارڈ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ریوارڈ اپنی شان کے مطابق ہوگا۔ چھوٹی سی نیکی کو بھی وہ قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح جو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہماری زندگی بھی محدود ہے، اور اس محدود زندگی میں پھر ہمارے پاس نیکی کے کام کرنے کے، خالصتاً اللہ کا ذکر کرنے کا ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو اس سے میزان بھر جاتا ہے۔ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا۔ اسی طرح باقی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ جو ہے، وہ اگر میزان کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور دوسری طرف زمین و آسمان ڈال دیے جائیں تو لا الہ الا اللہ کا وزن بڑھ جائے۔ نہیں تو اللہ کے ہاں، یعنی ہم تو صرف زبان ہی ہلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ میں تو ہونٹ بھی نہیں ہلتے، صرف زبان ہی ہلتی ہے ہماری، لیکن اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رضا بندے کے لیے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یعنی انسان کام تو چھوٹا سا کرتا ہے، لیکن جو جواباً اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے وہ اس کے لیے کہیں زیادہ خوبصورت اور پسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح یہ کہ انسان کے ثواب کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس پر اجر کئی گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ نیک اعمال کا بدلہ جنت کی شکل میں ملے گا، تو اگر ہم ان نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں چاہتے ہیں تو دنیا تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں، کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو کہاں یہ حقیر سی ایٹم کے برابر نیکی، اور کہاں اتنا بڑا ریوارڈ کہ انسان اس کا تصور بھی نہ کر سکے۔ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا۔ اور پھر یہ تو معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھ لیتے ہیں، اور پھر ان 10 کا ریوارڈ ملتا ہے۔ یعنی جیسے اگر کسی نے ایک کام کیا ہے تو اس کو 10 ٹائمز کاؤنٹ ڈاؤن اس کا کیا جائے گا، یعنی اس کا لکھا جائے گا، اور پھر ایک کا بدلہ نہیں ملے گا، 10 کا بدلہ ملے گا۔ اور پھر کئی نیکیاں تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہیں، یعنی کئی نیکیوں کا بدلہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ لکھا جاتا ہے، تو وہ بھی اس کے مطابق، یعنی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا قدردان ہے، اور چھوٹی سی نیکی کو بھی کس قدر قبولیت کے ساتھ اس کا ریٹرن دیتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم ٹائم کے لحاظ سے دیکھیں، ٹائم کے لحاظ سے ہم اس دنیا میں کوئی کام، مثلا نماز میں ہمارا کتنا وقت لگتا ہے، یا ذکر میں ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں، یا قرآن کی تلاوت میں کتنا ٹائم دیتے ہیں، یا اگر بندوں کی خدمت بھی کرتے ہیں تو ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے، کیونکہ ہمارے ساتھ اپنی اور بہت سی ضروریات لگی ہوئی ہوتی ہیں، ہمیں سونے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پیورلی عبادات کے لیے اگر زمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو ٹائم ہمارے دن کے 24 گھنٹوں میں بہت کم استعمال ہوتا ہے، اور پھر وہ بھی ایک لمیٹڈ، مثلا دنیا میں 60-70 سال کے لیے کوئی آیا تو اس میں بھی پتہ نہیں کتنا وقت اس نے نیکی کے کام میں لگایا، لیکن جب اس کو ریوارڈ ملنا شروع ہوگا تو وہ انفینائٹ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملتا ہی چلا جائے گا، ملتا ہی چلا جائے گا، ملتا ہی چلا جائے گا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہر اعتبار سے نیکی کا بدلہ، ثواب کہیں زیادہ ہے ہماری ایفرٹ کے مقابلے میں۔ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا۔ اور کم سے کم نیکی کی جزا تو 10 گنا ہے۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی، اور یہ کم ترین جزا، بیر منیمم۔ اور جو بلائی لے کر آئے گا، جو برائی لے کر آئے گا، سو اسے جزا نہیں دی جائے گی مگر اسی کے مثل، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلوں پر لطف و کرم اور اپنے بندوں پر اس کے فضل کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ اور یہ من جاء بالحسنۃ، یعنی قیامت کے دن جو نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس جیسا بدلہ ملے گا، 10 گنا زیادہ بدلہ ملے گا۔ اور بادشاہ اپنی شان کے مطابق بدلہ ہمیشہ دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ۔
اللہ تعالیٰ تو ملک الملوک ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو اگر دنیا میں کسی بادشاہ کے حضور آپ کوئی نذرانہ پیش کرتے ہیں، کوئی تحفہ دیتے ہیں، تو وہ صرف اس کی قیمت نہیں دے گا یا اتنا نہیں ریٹرن کرے گا، بلکہ اپنی شان اور اپنے آن کے مطابق دے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو 70 گنا اور 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ بہت سی نیکیاں ایسی ہیں کہ جن پر بے حساب اجر دے گا. جیسے صبر کرنے والوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. بغیر حساب کا مطلب کیا ہے کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں کر سکتا، اتنا بڑا بدلہ. صبر کرنا مشکل ہے لیکن اس کی جزا بہت بڑی ہے کہ انسان اس کو گن ہی نہیں سکتا. انسان کا نمبر ختم ہو جائے لیکن وہ اجر ملنا ختم نہیں ہوگا. تو یہ سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے اپنے بندوں پر. انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے موقع پر مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی کہ اے محمد ہر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. وہ تفصیلی قصہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ابتدا میں 50 فرض کی گئی تھی، پھر رہتے رہتے 5 ہو گئی، باقی 5 بچی. 5 نمازیں فرض ہیں اور اجر میں ہر نماز کے لیے 10 ہیں، یعنی ایک نماز 10 کے برابر ہے اور یہ 50 نمازیں ہو گئی. اور جو کوئی ایک نیکی کا ارادہ کرے گا لیکن عمل نہ کرے گا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر وہ اس ارادے پر عمل کرے گا تو اس کے لیے 10 لکھی جائیں گی. اور جو کوئی ایک برائی کا ارادہ کرے گا اور وہ برائی کرے گا نہیں تو کچھ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر اسے کر لے گا تو صرف ایک برائی لکھی جائے گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بندے کا اگر اسلام عمدہ ہو اور اس نے یعنی کہ جو عمل کیا بہت خوبصورت طریقے سے کیا تو پھر اس کا بدلہ اسی اعتبار سے زیادہ بڑھایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو تو اللہ اس کے ہر گناہ کو جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیا مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی نیکی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو بھی مٹا دیتی ہیں. تو یعنی اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے اور سنسیریٹی کے ساتھ مسلمان ہوتا ہے، سچے دل سے ہوتا ہے، صرف کسی شادی کے لیے نہیں یا کوئی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں یا کوئی توجہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر مسلمان ہوتا ہے اور اس کا اسلام عمدہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر گناہ کو جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیا مٹا دیتا ہے. اور اب اس کے بعد اس کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے. پہلے اس کی ساری صفائی ہو جاتی ہے، پھر اب اس کی جزا یعنی اس کی نیکیوں کا گراف اوپر جانے لگتا ہے. ایک نیکی کے عوض 10 گنا سے لے کر 700 گنا ثواب اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کر لے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی برائیوں سے تو ویسے ہی درگزر کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر اسی طرح لوگوں کی کچھ اقسام بتائی گئی اور ان کے اعمال بتائے گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی 4 اور اعمال کی 6 اقسام ہیں. تو لوگوں کی 4 اقسام یہ ہیں: دنیا اور آخرت میں خوشحال، نمبر 1. نمبر 2، دنیا میں خوشحال آخرت میں بدحال. نمبر 3، دنیا میں تنگ حال اور آخرت میں خوشحال. نمبر 4، دنیا اور آخرت میں بدبخت. تو اعمال کی اقسام یہ ہیں: واجب کرنے والے 2 اعمال، برابر، پھر یعنی برابر 3 اور 4 ہو گئے. واجب کرنے والے 2 اعمال ہو گئے، 1 اور 2. اور نمبر 5 10 گنا اعمال اور نمبر 6 700 گنا. واجب کرنے والے 2 اعمال سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان اور مومن اس حال میں فوت ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. یہ واجب اعمال میں سے. اور جو کفر کی حالت میں مرتا ہے اس کے لیے آگ واجب ہو جاتی، پکی بات. 3 اور 4، جس نے نیکی کا ارادہ کیا عملاً نہیں کر سکا، یعنی اس کے مائنڈ میں بڑے پروجیکٹس تھے، اسے ابھی بہت کچھ کرنا تھا لیکن زندگی نے ساتھ نہیں دیا، دنیا سے ہی چلا گیا وہ حسرتیں لے کر. اور بعض اوقات انسان دل میں پشیمان بھی ہوتا ہے، ریگریٹس بھی ہوتے ہیں کہ میں اتنا کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن بستر مرگ پہ آ پڑا ہوں، اچانک موت آ گئی ہے اور وہ نہیں کر سکا جو میں کرنا چاہتا تھا. لیکن اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ عملاً نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ اس کے دل نے اس نیکی کو محسوس کیا ہے اور اس کی طرف راغب ہے، تو اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی. ایک تو ہوتا ہے نا کہ صرف باتیں کرنا، دل سے نہ کرنا،
اور ایک ہوتا ہے دل میں نیت اور ارادہ اور تڑپ رکھنا کہ میں یہ کسی طرح یہ کام کر جاؤں، لیکن نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نیکی لکھ لی۔ اور جس نے برائی کا ارادہ کیا تو اسے اس وقت نہیں لکھا جاتا جب تک وہ عملاً نہیں کر لیتا، اور جو اس کو کر لیتا ہے تو اس کی برائی ایک لکھی جاتی ہے، اس کی ایک برائی لکھی جاتی ہے، اور بڑھا چڑھا کر نہیں لکھی جاتی، بس اتنی ہی۔ اور نمبر 5، جس نے عملاً نیکی کی اس کی مثل اسے 10 گنا ثواب ملے گا۔ اور نمبر 6، جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اسے 700 گنا تک اجر ملے گا۔ یعنی باقی نیکیاں تو ایک کے بدلے میں 10، لیکن اللہ کے راستے میں دینے کا بدلہ ایک کے بدلے میں 700۔ دیکھیے کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اچھا، اب یہ جو من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اس کا ایک اور معنی بھی کیا گیا۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ نیکی کے ثواب میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کے بعد اسے ایک اور نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، اور برے عمل کی سزا یہ ہے کہ اس کے بعد انسان ایک اور برائی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، یعنی پہلے اس نے جو نیکی کی اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ قبولیت کی علامت یہ کیا ہے کہ اس کے بعد اس کو مزید آگے کے موقع مل گئی، اور توفیق مل گئی، اور توفیق مل گئی، وہ نیکیوں میں بڑھتا چلا گیا، اور پھر ہر اس نیکی کا 10 گنا کم از کم، اور اگر مال خرچ کیا تو 700 گنا تک اجر ملے گا۔ تو اس طرح نیکیاں ملٹی پلائی ہوتے 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 کتنا کچھ اکٹھا ہو جائے گا۔ ہشام بن عروہ سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، جب آپ دیکھیں کہ ایک شخص نیک عمل کر رہا ہے تو جان لیں کہ اس نیکی کے لیے اور بھی نیک اعمال ہیں۔ اس نیکی کی جو اس وقت کر رہا ہے اسے اور بھی نیک اعمال کی توفیق ملے گی۔ مثلا انسان علم حاصل کرتا ہے تو علم حاصل کرنا محض کوئی کتاب پڑھ لینا، انفارمیشن اکٹھی کر لینا نہیں، بلکہ اس نے جو من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جس نے ایسا رستہ اختیار کر لیا جس سے علم حاصل کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو یعنی اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے۔ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت تک پہنچنے کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اس نے علم حاصل کیا، اس سے اس کو نئے نئے آئیڈیاز ملے، اس کو نیکی کے راستے ملے، تو اس کے لیے جنت کا رستہ آسان ہوتا گیا، اور وہ ایک قدم جو اس نے علم حاصل کرنے کی طرف اٹھایا تھا وہ اینڈ ہوا جنت میں، دوسرا قدم جنت میں جا کے وہ لینڈ ہوا۔ تو اس طرح انسان ایک خیر سے کئی خیر کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چھوٹی سی بھی نیکی شروع کر دینی چاہیے۔ بعض اوقات آپ اکیلے چلتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے، مثلا آپ کا ارادہ ہوتا ہے کسی پروجیکٹ میں کوئی صدقہ کرنے کا، اور آپ بغیر کسی نیت کے کسی کے سامنے گفتگو کر دیتے ہیں کہ آج کل فلاں جگہ بہت ضرورت ہے اور میں تو سوچ رہی ہوں کہ یہ کام اس طرح کر لوں، تو وہاں 10 لوگ بیٹھے، وہ 10 کہتے ہیں ہمارا بھی حصہ ڈال دیں۔ اب اس نے ایک نیکی کی نیت کی، ایک ارادہ کیا، اور 10 لوگ اور شامل ہو گئے، وہ 10 اور 10 کو آگے جا کے بتاتے، وہ 10 اور آگے 10 کو بتاتے، تو آپ دیکھیے کہ ایک شخص کی زبان سے نکلی ہوئی ایک بات کہاں تک جا پہنچی، اور کتنے گنا زیادہ وہ نیکی بڑھتی گئی۔ من جاء بالحسنۃ، ایک نیکی لے کے آیا، فلہ خیر منہا، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر اس کو دیا جائے گا، یعنی نیکیوں کی توفیق بھی ملے گی، اور پھر اس کا اجر بھی اسی حساب سے بڑھ جائے گا۔